हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जिसकी राइटर हैं राहत जबीन, किस्त नंबर 25 पार्ट 2। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। दादी का लिहाफ एक तरफ गिरा था, खुद वो घुटने सकोड़े अकड़ी पड़ी थी। आंखें बंद, मुंह खुला, आवाज़ें दे दे के जुबान थक कर तालू से लग गई थी। वहाँ सुनने वाला कौन था? दरवाज़ा बंद, कमज़ोर आवाज़, फुल आवाज़ में चलता टीवी। नादरा की चीखों पुकार पर नताशा को कमरा छोड़ना पड़ा। इसने नब्ज़ देखी चल रही थी मगर मध्यम। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। एम्बुलेंस क्या करेगी? शबीर को भला आसफा को फ़ोन कर। अम्मा का आखिरी वक्त आ गया है। भाग कर सूरह यासीन ला। नादरन दहाई दी। आन वाहिद मैं सब के सब वहाँ जमा हो गए। आसफा ने कलेजा पीट लिया। हाय माँ, छोड़कर न जाना, साथ ही चली जाओ। कलमा पढ़ती नादरा बड़बड़ाई। राबिया ने चमचा भर पानी मुंह में डाला। हलक तर हुआ तो दादी के लब हिले। राबिया ने 2-3 चमचे और पानी पिला दिए, फिर चिल्लाई, बानो भागकर दूध लेकर आओ। इसने दादी का सर जानों पर रखा और सर से हिलाने लगी। दादी, मेरी प्यारी दादी, आंखें खोलें। दादी ने आंखें खोल दी। मैं सदके में वारी, मेरी माँ ने आंखें खोल दी। आसफा ने हाल होकर चिल्लाई। बानो दूध ले आई तो राबिया घून घून पिलाने लगी। नादरा ने कलमा पढ़ना बंद किया और कोने में बैठ गई। जब तक शबीर आए, दादी सुकून से राबिया की गोद में सर रखे मुस्कुरा रही थी। नादरा की आंखें फटी की फटी रह गईं। सारे कैबिनेट खाली थे, सारी चीजें गायब। अल्लाह, कल थैले भर भर कर लाई थी और आज नाम लेने को कोई चीज़ नहीं। तख्त पर बैठी टांग पर टांग रखे पाँव झुलाती सानिया ने खौफ से गर्दन मोड़कर इन्हें देखा, जो खामखाही कैबिनेट खोलती बंद करती जा रही थी। मेके ले गई है, अपने कमरे में रख गई होगी। वहाँ देखें, घटिया सोच की मालिक है। चूहे जितना दिल है इसका। अपने कमरे को ताला लगा कर जाती है, जैसे इस घर में चोर रहते हों। नादरा मायूसी से बाहर निकली। अब इस 4 कमरों के घर में ताले भी लगे हैं? सानिया ने आंखें फैलाईं। अभी तो पता नहीं क्या क्या होना है। नादरा पास आकर बैठ गई। तो फिर मुझे क्यों बुलाया था? क्या हो गया जो माँ से मिलने आ गई? मैंने अपने दुख किससे कहने हैं? अबैद तो हर रोज माँ बाप से मिलने आ जाता है। तुम आ जाओगी तो क्या क़यामत आ जाएगी? उन्होंने गुस्से से लथाड़ा। सानिया बुरी तरह चौंकी। हर रोज आता है? अक्सर देखती हूँ, कई बार आवाज़ भी सुनी है। कितना मीसना है, मुझे तो बताया भी नहीं। सानिया को गुस्सा आ गया। अबैद का बदला सा रवैया, हर बात में गुस्सा, सख्ती। हाँ तो तुम कौन सा बता कर आती हो? अब कुछ खिलाएंगी या जाऊं? लोग ब्याही बेटियों के लिए क्या क्या एहतमाम करते हैं, और इस घर में तो कभी ढंग का खाना ही नसीब नहीं हुआ। अबैद का गुस्सा माँ की तरफ मुंतकिल हो गया। तो ससुराल चली जा, सास कुछ अच्छा पका कर खिला देगी, कोई मौका हाथ से न छोड़े। इसने दांत पीसे, तभी अबैद की कॉल आ गई। कहाँ हो? इसने छूटते ही पूछा। अम्मी की तरफ। हर रोज़ वहीं जाना था तो घर लेने की क्या ज़रूरत थी? अबैद को गुस्सा आ गया। तुम कौन सा नहीं आते हो? सानिया ने तंग कर कहा। नादरा ने टोका दिया। मैं कब से दरवाजे के सामने खड़ा बेल पर बेल दे रहा हूँ। चाबी कहाँ है? घर भूल गया था। तो तुम्हारी गलती है। अबैद ने सब्र का घूंट पिया और कदरे रसानियत से पूछा। सारी गलतियां ही मेरी हैं। अब घर आओगी? पूछो इस वक्त घर क्यों आया है? तबीयत ठीक है? नादरा ने कोहनी मारकर सरगोशी की। सानिया को भी ख्याल आया, पूछने वाली बात तो पूछी ही नहीं। कितने सवाल करती हो? एक ज़रूरी फाइल रह गई थी, वो झुंझलाया। अपनी चीज़ें तो ध्यान से ले जाया करो। आ रही हूँ। ना ही आती तो अच्छा था, आपने भी भूखा मारा। अब इसकी भी बातें सुनना पड़ेंगी। वो खड़ी हुई। अच्छा रुक, फ्रिज में गोश्त के 2 पैकेट पड़े हैं, ले जा, भून कर खा लेना। नादरा को ख्याल आया। रहने दें, शोर मचाएगा। सानिया ने अपना बैग उठाया। तुम कब से शोर मचाने से डरने लगी? रुको मैं लाती हूँ। सानिया रुक गई। अच्छा है, महीने के आखिरी 2 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। वो घर पहुंची तो अबैद फ्लैट के सामने बरजमान था। उठ जाओ, क्या फ़कीरों की तरह बैठे हो? फ़कीर बना जो दिया है, वो बड़बड़ाया। ऑफिस से भागा था कि 5 मिनट में आता हूँ। अब घंटा होने को था। बॉस से बेइज्जती अलग होनी थी। उजलत में फ़ाइल उठाई। आज चाबी ले ली है? क्यों, तुमने फिर कहीं जाना है? वो चिढ़ गया। वैसे ही पूछ लिया था। तुम्हें अंदाज़ा है यहाँ से वहाँ तक का रोज़ का कितना किराया बनता है? तुम भी पेट्रोल का खर्चा काउंट कर लो। पैदल तो नहीं जाते हो? इसने भी हिसाब न रखा। अबैद बगैर जवाब दिए गुस्से से घर से निकल गया। कैसी फजूल ज़िंदगी हो गई है मेरी। अकेले घर में वो बड़बड़ाती रह गई। बीबी जान, ज़ारा को कॉल करें, काफ़ी देर हो गई है। 2 घंटे बाद इरम को बेचैनी शुरू हो गई। आ जाएगी, क्यों बेचैन हो रही हो? मुसर्रत भी साथ गई है। उन्होंने तसल्ली दी। तुम चाय बना लो, मैं नमाज पढ़ लूँ। जी। वो सर हिलाकर मुड़ी, फिर शॉक्ड रह गई। अस्सलामुअलैकुम। अफान की जानदार आवाज़ पर इसने बौखलाकर बीबी जान को देखा। एक लम्हे को वो भी कन्फ्यूज सी होकर सलाम का जवाब देना भूल गई। क्या हुआ? इनके रद्द अमल पर अफान खुद भी ठटक गया। आपको रात की फ़्लाइट से आना था? इरम हकलाई। काम ख़त्म हो गया था, फ़्लाइट मैसर थी तो मैंने सोचा वक्त क्या ज़ाया करना, लेकिन आप लोग तो मुझे देखकर परेशान हो गए हैं। वो आगे बढ़कर माँ से मिला, जो फ़ौरन संभल कर दुआएं देने लगी। तुम ठीक हो? इसने पलटकर इरम को देखा। जी जी। इरम ने ख्वामख्वाह अपना चेहरा छुआ जो तपने लगा था। मैंने भी इस बार घर को बहुत मिस किया। मानी कैसा है? आप लोग यहाँ हैं तो वो कहाँ है? मैं ज़रा अपने बेटे से
مل رہا ہوں۔ ایرم بوکھلا کر اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ آپ پہلے فریش تو ہو جائیں۔ وہ تو میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر ہی ہو جاؤں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر ایرم نے مدد طلب نگاہوں سے بی بی جان کو دیکھا۔ انہوں نے گہری سانس بھری اور خود کو سنبھالا۔ وہ گھر پر نہیں ہے، گھر پر نہیں ہے۔ عفان پلٹا۔ کہاں گیا ہے؟ زارا آئی تھی، تھوڑی دیر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ ابھی کیا؟ وہ حلق کے بل چلایا۔ ایرم کانپ کر رہ گئی، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ بی بی جان کو تو جو کچھ کہا، وہ جس طرح کمرے میں آ کر ایرم پر برسا، اس کا بس چلتا تو کمرے کی ہر چیز توڑ پھوڑ دیتا۔ مجھ سے جھوٹ؟ میرے ساتھ دھوکہ کیسے کر سکتی ہو ایرم؟ وہ ڈر کے مارے دیوار سے جا لگی۔ عفان کا غصہ، سنجیدگی، کام کی زیادتی سے ایرم کو نظر انداز کرنا، وہ سب ایرم نے دیکھا، مگر عفان کا یہ رویہ اتنا دکھ اسے مانی کے جانے کا نہیں تھا جتنا اس بات کا ہوا کہ ایرم اسے جھوٹ بولتی رہی۔ وہ 2 دن سے یہاں میرے گھر میں تھی، کتنی بار ہماری بات ہوئی اور تم نے مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ عفان نے اس کے عقب میں الماری پر ہاتھ مارا۔ عفان، میں بتانا چاہتی تھی مگر بی بی جان، وہ رونے والی ہو گئی، تم نے ان کے ساتھ مل کر مجھے چیٹ کیا۔ بی بی جان تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھی، مگر تم میری بیوی ہو ایرم، تمہیں میری طرف کھڑا ہونا تھا۔ عفان کی انگارے برساتی آنکھیں ایرم کو جھلسانے لگیں۔ عفان، وہ سچ میں رو پڑی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو اتنے غصے میں دیکھا تھا، کیونکہ تم مانی کو یہاں رکھنا چاہتی ہی نہیں ہو۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ عفان کے الزام پر تڑپ اٹھی۔ تم یہی چاہتی تھی کہ وہ زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے۔ عفان، ایرم نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اس کا بازو تھام لیا۔ پلیز، یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ جس معاملے میں میرا قصور ہی نہیں ہے، آپ اس کا غصہ مجھ پر نکال رہے ہیں۔ بی بی جان اس گھر کی بڑی ہیں، میں کیسے ان کے خلاف جا سکتی ہوں؟ مجھے؟ عفان نے دانت پیستے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ اپنی زندگی میں ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے جو میری سوچ، میرے فیصلے اور میری خواہش کے خلاف چلتا ہو، جسے اپنے شوہر سے زیادہ دوسروں کی پرواہ ہو۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑا لیا۔ ایرم دم بخود رہ گئی۔ اس نے آنسو برساتی نگاہوں سے اپنے محبوب شوہر کو دیکھا، جو ایک ہی پل میں اسے اجنبی کر گیا تھا۔ ایرم کی مشقت، اس کی محنت، دن رات کی ریاضت، سب ایک پل میں ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ اس پر کیوں برس رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ وہ جس جارحانہ انداز میں باہر کی طرف جا رہا تھا، اسی انداز میں پلٹا۔ ہاجرہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ اولاد مد مقابل ہو تو ماؤں کو لڑنے کے لیے بڑی مشقت سہنا پڑتی ہے۔ اولاد سے پہلے خود سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو تو اولاد کی محبت میں حق پر ہوتے ہوئے بھی ہار جاتی ہے، اور مائیں تو اکثر ہار جاتی ہیں۔ وہ ہار نہیں مانے گی۔ ہاجرہ نے تہیہ کر لیا تھا۔ آپ سے کیا بات کروں؟ آنکھیں ہی برہمی، لہجے میں بدتمیزی۔ ہاجرہ نے گہری سانس لے کر ٹیک لگائی۔ انہیں سہارا درکار تھا۔ آپ تو شروع سے ہی نہیں چاہتی تھیں کہ زارا اور مانی یہاں رہیں۔ موقع دیکھتے ہی اپنے بیٹے کی اولاد کو بھی گھر سے نکال دیا۔ زارا کے قدم دروازے پر ہی ٹھٹک گئے۔ اس نے مانی کو اٹھایا ہوا تھا، اور عقب میں مارے ڈر کے مسرت کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز پھسل رہے تھے۔ صاحب آ گئے ہیں؟ اطلاع گیٹ پر مل گئی تھی، اور صاحب کتنے غصے میں ہیں اس کا اندازہ لاؤنج کے دروازے پر ہی ہو گیا تھا۔ ہاجرہ کی نگاہ زارا پر پڑی تو تیمانیت کی لہر سی سارے وجود میں دوڑ گئی۔ کیسی دادی ہیں آپ؟ کے مرحوم بیٹے کی نشانی تھا، کیسے کر سکتی ہیں آپ؟ نہ جانے کیوں اسے یقین تھا کہ ہاجرہ نے مانی کو زارا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بھیج دیا ہے۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے عفان؟ زارا کی آواز پر وہ پنجوں کے بل گھوما۔ مانی کو لے جانے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ تیر کی طرح لپکا اور جھپٹ کر مانی کو اس سے چھین لیا۔ زارا کو تاؤ ہی آ گیا۔ مانی کو لے جانے کے لیے مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے کو پھنکار نے عفان کو آگ ہی لگا دی۔ ایرم تیزی سے باہر آئی۔ اس نے زارا کی آواز سن لی تھی۔ آج کے بعد تم مانی کے آس پاس بھی نظر آئی تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر پھنکارا۔ عفان، تمیز سے بات کرو۔ بی بی جان نے بے اختیار ٹوکا۔ تمہارے بھائی کی بیوہ ہے، تمہارا کوئی حق نہیں اس سے اس لہجے میں بات کرنے کا۔ بھائی کی بیوہ بن کر رہتی تو سر آنکھوں پر بٹھاتا۔ کیوں رہتی تمہاری بھائی کی بیوہ بن کر؟ بی بی جان کا جلال اوت کر آیا۔ ابھی تک وہ بیٹے کی پریشر میں تھی، ایک دم اندر کی عورت بیدار ہوئی۔ اتنی سی عمر میں یہ کیوں اپنی ساری خوشیاں تمہارے بھائی کی قبر میں دفن کر دیتی؟ کیا خدا نے عورت کو روکا ہے کہ وہ دوسری شادی نہ کرے؟ شوہر مر جائے تو نہ ہنسے، نہ اچھے کپڑے پہنے، اپنے سارے فطری تقاضوں کو آگ لگا کر صرف اپنے مرحوم شوہر کا بچہ پالے؟ بلکہ ہمارا مذہب تو بیوہ اور طلاق یافتہ کے دوسرے نکاح پر بھی سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ عفان نے کچھ کہنے کو لب کھولے، بی بی جان ہاتھ اٹھا کر گرجی۔ چپ کر کے میری بات سنو۔ عفان نے لب پینچ لیے۔ ماں کا اتنا احترام تو دل میں ہی تھا کہ سب کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی چپ کر کے ان کی بات سن لیتا۔ مسرت کھسک کر ایرم کے عقب میں آ کر کھڑی ہوئی۔ زارا کی شادی میں نے کروائی ہے، اور یہ سوچ کر کروائی تھی کہ اگر اتنی سی عمر میں میری بیٹی بیوہ ہو جاتی تو میں اس کے لیے کیا سوچتی۔ مڑ کر زارا کو دیکھو عفان، اس کی جگہ تمہاری بہن ہوتی تب بھی تم یہی چاہتے، اور فرض کرو زبیر کی جگہ زارا مر جاتی تو تم زبیر سے بھی یہی ڈیمانڈ کرتے کہ دوسری شادی کی بجائے تمہیں بیٹھ کر اپنے بچے پالنے چاہیے۔ عفان ایک لمحے کو معاوضہ ہو گیا۔ کبھی بھی نہیں۔ تب عفان کو اپنے بھائی کی تنہائی
اور بے رنگ زندگی کا خیال ستانے لگتا۔ جواب زارا نے دیا تھا، اس کا لہجہ بے حد تلخ تھا۔ مرد ہے نا، بی بی جان کا لہجہ مدھم ہوا جس میں گہرے دکھ کی آمیزش تھی۔ اس لیے سوچتا ہے کہ ساری قربانیاں صرف عورت کے لیے لکھی گئی ہیں، مگر میرا اللہ ظالم نہیں ہے۔ وہ عورت کو چانس دیتا ہے، اسے پوری اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے حصے کی خوشیاں کسی اور کے ساتھ تلاش کرے جو اس کا شوہر ہو، اس کا محافظ ہو۔ بات ختم کرتے کرتے ان کا لہجہ بھیگ گیا۔ سکوت کی گہری چادر سارے ماحول پر چھا گئی۔ پھر عفان کی سرسراتی آواز نے اس سکوت میں درار ڈال دی، بس بہت ہو گیا۔ ایرم نے بے حد حیرت سے عفان کو دیکھا۔ وہ جو بی بی جان کی باتوں پر اندر تک پگھل گئی تھی، وہاں عفان ویسے کا ویسا تھا، پتھر دل، کہیں کوئی لچک نہیں۔ تو جاؤ، جا کر اپنے حصے کی خوشیاں تلاش کرو، بار بار ہماری زندگی میں دخل دینے کیوں آ جاتی ہو؟ وہ مڑ کر زارا پر گرایا۔ میرا آدھا وجود ہے یہاں، میں تو بار بار آؤں گی، اور جب میں اپنے بچے کو اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں اور میرے شوہر کو بھی کوئی اعتراض نہیں، تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ زارا چڑ گئی۔ کیونکہ مجھے تم پر اعتبار نہیں۔ عفان صفاقی سے گویا ہوا، اپنی خوشیوں میں گم ہو کر اسے بھول جاؤ گی، تم بھی تو اپنی دنیا میں گم ہو۔ زارا کی نگاہ ایرم کی طرف اٹھی۔ کل کو تمہاری اولاد ہوگی تو اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ میں تو اس کی ماں ہوں، یہ میرے لیے ہر کسی سے زیادہ اہم ہے۔ عفان نے اس پورے ہنگامے سے سہمے بچے کو مزید خود میں پینچ لیا۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ، زارا کا ضبط جواب دے گیا۔ بی بی جان، وہ ان کی طرف مڑی۔ میں نے آج تک صرف آپ کی خاطر صبر کیا تھا، کیونکہ آپ نے مجھے اس گھر سے بیٹیوں کی طرح رخصت کیا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے شرر بار نگاہوں سے عفان کو دیکھا۔ اب میں کورٹ میں جاؤں گی؟ ایک لمحے کو شب شدت سے رہ گئے۔ زارا کا لہجہ ٹھوس اور بے لچک تھا۔ عفان نے چپتی نگاہوں سے زارا کو دیکھا۔ ضرور، اگر تمہارا شوہر پیسے دینے پر آمادہ نہیں ہوا تو مجھ سے لے لینا، میں کورٹ میں ثابت کر دوں گا کہ تم اپنے بچے کی حفاظت کی اہل نہیں ہو۔ عفان نے گویا چیلنج کیا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ زارا نے چیلنج قبول کر لیا۔ ایرم نے گھبرا کر بی بی جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ عفان ایک ایسی لڑائی لڑنے کو جا رہا تھا جس میں ہار اسی کی ہونا تھی۔ ایرم نے بہت دیر انتظار کیا۔ وہ مانی کے کمرے میں تھا، کھانا بھی وہی منگوا کر کھایا۔ نہیں، اس وقت مجھے غصہ نہیں دکھانا، عفان پہلے ہی بہت ڈسٹرب ہے۔ بہت دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ مانی کے کمرے میں آئی۔ نیلگوں روشنی میں مانی سو رہا تھا۔ ماں کے ساتھ کئی گھنٹے مزے کرنے کے بعد وہ تھک گیا تھا۔ عفان جاگ رہا تھا، مانی کے ساتھ لیٹا، اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتا ایرم کو دیکھ کر کروٹ بدل گیا۔ سو گیا ہے؟ ایرم نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ عفان نے جواب نہیں دیا۔ آپ بھی آ کر سو جائیں۔ ایرم نے دھیرے سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ عفان نے ہاتھ ہٹا دیا۔ ایرم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ عفان، میرا کیا قصور ہے؟ عفان ایک دم اٹھا، اسے بازو سے کھینچ کر کمرے سے باہر لے آیا۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا بچہ سو رہا ہے؟ وہ دھیمی آواز میں غرایا۔ مجھ سے اس طرح بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ واپس جانے لگا۔ ایرم سامنے آ گئی۔ آپ کو نہیں بتایا تو آپ ناراض ہو رہے ہیں؟ بتا دیتی تو بی بی جان ناراض ہوتی۔ تمہیں میری بات سننا ہے ایرم؟ میں کیا کہتا ہوں تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، بھلے تمہیں بی بی جان نے روکا ہی کیوں نہ ہو۔ ایرم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ کتنے اکڑ اور اجنبی انداز میں بات کر رہا تھا۔ میں تب بھی شاید یہی کرتی۔ اس نے بہت ہمت کر کے کہہ دیا۔ کیا؟ عفان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ غلط ہیں۔ تم ہوش میں ہو؟ میں نے زارا کو قریب سے دیکھا ہے عفان، اس میں ایک ماں کی تڑپ دیکھی ہے، اور آپ ایک ماں کو اس کے بچے سے دور کر کے غلط کر رہے ہیں۔ ریئلی؟ عفان نے دیوار پر ہاتھ رکھ کر ایرم کو بہت غور سے دیکھا۔ ایرم نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ اسے خوش فہمی ہو گئی تھی کہ وہ عفان کو سمجھا سکتی ہے۔ عفان نے اس کی ٹھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور غور سے اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے۔ ایرم کو لگا وہ اس کی بات سننے پر آمادہ ہے، مگر وہ بولا تو اس کے الفاظ نے ایرم کو کاٹ کر رکھ دیا۔ مجھ سے تمہیں پہچاننے میں بہت بڑی غلطی ہوئی ایرم، مجھ پر یہی ثابت کرتی رہی کہ تم مانی سے بہت پیار کرتی ہو۔ اصل میں تو تمہیں سب سے زیادہ اس کی موجودگی پر اعتراض تھا۔ عبید نے فریج کھول کر جائزہ لیا۔ ضرورت کی ہر چیز ہی موجود تھی۔ اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھا جو اس کے لیے چائے کے ساتھ فرینچ ٹوسٹ بنا رہی تھی۔ امی مہینے کے آخری دنوں میں سب کیسے مینیج کر لیتی ہیں؟ عبید نے فریج بند کیا۔ بھئی ہم پر کون سی ذمہ داریاں ہیں، دو تو جی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ ہم بھی دو ہی ہیں، لیکن مہینے کے آخر تک پیسے نہ جانے کہاں اٹھ جاتے ہیں۔ عبید نے بے بسی سے کندھے اچکائے۔ تمہاری تنخواہ اتنی کم تو نہیں، بجٹ بنا کر چلو۔ انہوں نے فرینچ ٹوسٹ پلیٹ میں نکال کر اس کی طرف بڑھائے، خود چائے نکالنے لگی۔ کوشش تو کی تھی، مگر پہلے بیسک خرچے پورے کیا کرو، رینٹ، بلز، پھر جو رقم بچے اسے 4 ہفتوں میں تقسیم کر لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا ایک ہفتے میں کتنا خرچ کر سکتے ہو۔ آسائشات اور ضروریات میں فرق کرنا سیکھو۔ جب انسان گھر سیٹ کر رہا ہوتا ہے تو اسے سنبھل کر چلنا پڑتا ہے۔ انہوں نے ثانیہ سے سمجھایا۔ یہ بات ثانیہ کو کون سمجھائے؟ آج پے نکلوائی ہے، میرے ساتھ چلیں، گروسری کر لیں۔ نہیں بیٹا، ثانیہ کے ساتھ جاؤ، اسے اچھا نہیں لگے گا۔ امی، اس کا ہاتھ نہیں رکتا، خریدنے پر آتی ہے تو ہر چیز خریدتی چلی جاتی ہے۔ اچھا، میں تمہارے ابو سے پوچھ لوں، ساتھ انہیں چائے بھی دے آؤں۔ بیٹے کو اصرار کرتا دیکھ کر وہ بسیج گئی۔ توفیق صاحب نے بیٹے کو گلے تو لگا لیا تھا، مگر ابھی تک دل سے گلے نہیں گئے تھے۔ تبھی وہ بے بس
خیر خیریت پوچھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ عبید بیٹھ کر کھانے لگا۔ ماں کے ہاتھ کا ذائقہ ہی الگ تھا۔ تبھی ثانیہ کی کال آ گئی۔ کہاں ہو عبید؟ کب سے انتظار کر رہی ہوں، تم آئے ہی نہیں، کب سے انتظار کر رہی تھی؟ اس کے لگاؤٹ بھرے چہرے پر نہ جانے کیوں عبید کو پہلی بار کوفت محسوس ہوئی۔ ہم نے گروسری کے لیے جانا تھا، پہلی تاریخ کو وہ اتنی ہی پرجوش ہو جاتی تھی۔ امی کی طرف بیٹھا ہوں، آ جاؤں گا 1-2 گھنٹوں تک، عبید نے سنجیدگی سے بتایا۔ ثانیہ کو تب چڑھ گئی۔ ان سے کیا گروسری کی لسٹ بنوا رہے ہو؟ یہی سمجھ لو، عبید نے آرام سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ثانیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اتنی کوششوں کے باوجود بھی رابطے بحال ہیں؟ ماں کے گھٹنے سے لگا پٹیاں پڑ رہا ہوگا۔ احساس ہی نہیں ہے کہ بیوی گھر میں اکیلی انتظار کر رہی ہے۔ لگتا ہے پھر سے ہنگامہ کرنا پڑے گا۔ وہ جلتی کلتی رہی۔ چلا گیا۔ توفیق صاحب نے چائے کا کپ آسیہ کے ہاتھ سے لیتے پوچھا، نہیں چائے پی رہا ہے؟ آپ بھی آ جاتے، ہمارے ساتھ چائے پی لیتے، آسیہ نے کہا تو نظریں چرا گئے۔ اب دل صاف کر بھی لیں توفیق، تمہارا صاف ہو گیا کافی ہے، وہ محسوس کرتا ہے، کرنے دو، اسے گھر آنے کی اجازت دے دی، یہی کافی ہے۔ آسیہ نے بے بسی سے گہری سانس لے کر بات بدلی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی، میں تھوڑی دیر عبید کے ساتھ مال چلی جاؤں؟ وہ چاہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ گھر کا کچھ سامان خرید لاؤں۔ توفیق صاحب کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ توفیق پلیز، آسیہ نے ملتجی انداز میں ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ کیا چاہتی ہو؟ تمہاری بہو ایک بار پھر آ کر ہماری بے عزتی کرے؟ بھول گئی جب ثانیہ ہم سے پیسے لینے آئی تھی، اس نے کیا کہا تھا؟ بس جانے بھی دیں۔ عبید دروازے پر ہی رک گیا کہ ہم اس کے شوہر کی کمائی کھا گئے ہیں۔ وہ ضبط کرتے کرتے پھٹ پڑے۔ اور کیا بتایا تھا کہ عبید کہتا ہے کہ میرا باپ بے حس ہو گیا ہے؟ مت کھولیں پرانی باتیں، وہ وقت گزر گیا ہے، میرے لیے تو ٹھہر گیا۔ انہوں نے ضبط سے مٹھی بھینچ لی۔ وہ میرا بیٹا ہے، بغیر تانے دیے بھی ہم سے مدد مانگ سکتا تھا، کیا میں اس کی مدد نہ کرتا؟ ثانیہ کے الفاظ میرے دل پر نیزے کی انی کی طرح کھبے ہیں آسیہ، وہ ہم پر حق رکھتا ہے، حق جتاتا ہے، تانے نہ دیتا۔ عبید کو یاد آیا ثانیہ نے اسے آ کر کیا بتایا تھا، کتنی بار سمجھایا ہے، وہ سب عبید نے نہیں کہا ہوگا، ثانیہ نے خود سے گڑھا ہوگا۔ آسیہ خود کو ہمیشہ یہی کہہ کر تسلی دیتی تھی۔ اچھا، انہوں نے طنز سے ہنکارا، جب ثانیہ یہ رقم لے کر عبید کے پاس گئی ہوگی تب عبید نے ہمیں کال کیوں نہ کی، 2 لفظ شکریہ کے کیوں نہ بولے؟ اس کی حمایت مت کرو آسیہ، اس سب میں تمہارا بیٹا برابر کا شریک ہے۔ آپ جو مرضی کہیں۔ آسیہ کو غصہ آ گیا، لہجے میں ناراضی در آئی۔ وہ 1-2 گھنٹوں کے لیے میرے پاس آتا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے، اور خدا کے لیے یہ سب اس سے مت کہہ دیجیے گا، اس کا دل خراب ہوگا۔ بیٹے کی پرواہ ہے، شوہر کی نہیں، جو بھی سمجھے، میں اسے معاف کر چکی ہوں، بہتر ہے آپ بھی کر دیں۔ آسیہ خفگی سے کہہ کر مڑی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ دروازے پر کھڑا عبید جیسے شرمندگی اور پچھتاوے کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا جا رہا تھا۔ اس نے کیسے ثانیہ کی ہر بات پر اعتبار کر لیا؟ اس نے کیسے سوچ لیا کہ اس کا مہربان باپ یہ سب کہے گا؟ ثانیہ، تم نے مجھ سے کہاں جھوٹ بولا ہے؟ وہ باپ کے قدموں میں جھکا، ان کے پیروں کو چومتا زار زار روتا چلا گیا۔ وہ عبید کے آنسو نہیں تھے، وہ ثانیہ کا بدلتا نصیب تھا، ثانیہ جس نے خود اپنے روشن نصیب کو سیاہی میں بدلنے کی ہر کوشش کی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔